बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग लेसन नंबर 41 करेंगे, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मीडिया, यानी मीडिया का दुनिया भर में फैलना और एक दूसरे मुल्कों से जुड़ना। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है कि दुनिया को आपस में जोड़ना, ठीक है, ख़ास तौर पर बिज़नेस, टेक्नोलॉजी और मीडिया के ज़रिए। आजकल ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लफ्ज़ है। ये ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में सुना जाता है, जहाँ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस यानी TNCs ऐसी बड़ी कंपनीज़ जो कई मुल्कों में बिज़नेस करती हैं, अपना बिज़नेस तेज़ी से फैला रही हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा रही हैं। इन कंपनीज़ का असर इतना ज़्यादा हो गया है कि कई मरतबा गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNO वगैरह भी ऐसे फ़ैसले करती हमें नज़र आती है जो इन कॉरपोरेट कंपनीज़ के ही हक़ में हों, ठीक है। यानी वो इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हक़ में गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी इनके हक़ में ही फ़ैसले करना शुरू कर देती हैं। इतनी ज़्यादा जो है ये ताकतवर हो गई हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज़। ग्लोबलाइजेशन पर क्रिटिसिज्म क्या है? इस पर तनकीद ये की जाती है, मुखालिफिन कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का निज़ाम कुछ लोगों को बहुत अमीर से अमीर तर बनाता जा रहा है, जबकि बाकी लोग सिर्फ माली तौर पर ही नहीं बल्कि कल्चरल तौर पर भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। यानी उनकी अपनी कल्चर और अब पहचान भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होने लगा है। इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन पर बहस आज भी जारी है। मीडिया भी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ मीडिया खुद एक बिज़नेस सेक्टर है, दूसरी तरफ मीडिया अपने मुल्क और रीजन की कल्चर और वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए बहुत से लोगों को ये खौफ है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, जो मतलब अभी डेवलप्ड नहीं हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, और उनकी जो रीजनल कल्चर है उसको नुकसान पहुँच सकता है। क्योंकि जब फॉरेन मीडिया और इंटरनेशनल कंपनीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगी, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी लोकल ज़ुबान, अपनी रवायात, अपने कल्चरल वैल्यूज़ के बजाय उनके कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह रीजनल कल्चर जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर TV, YouTube, नेटफ्लिक्स वगैरह पे अक्सर फ़ॉरेन कंटेंट ही ज़्यादा देखा जाएगा, तो लोग जो है वो ज़्यादातर उनकी लैंग्वेजेस, उनकी ड्रेसिंग और उनका स्टाइल जो है वो अपनाना शुरू कर देंगे, जिससे हमारे कल्चर को काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मीडिया एंड कंज्यूमरिज्म, ठीक है। कंज्यूमर कल्चर को यानी मीडिया किस तरह प्रमोट कर रहा है? ख़रीदारी का रुझान। मीडिया और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले तो टेली कम्युनिकेशन ने ग्लोबलाइजेशन को मुमकिन बनाया। अगर एडवांस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ना होते तो ग्लोबलाइजेशन इतनी तेज़ी से कभी फैल नहीं सकती थी। इसके बाद कंटेंट इंडस्ट्रीज़ जैसे कि टेलीविज़न, म्यूज़िक, फिल्म्स, वीडियो, इंटरनेट और एडवर्टाइजिंग के ज़रिए और कंज्यूमर लाइफस्टाइल को प्रमोट करके लोगों को ज़्यादा जो है वो कंज्यूमरिज्म की तरफ ले जाती हैं, ख़रीदारी की तरफ ले जाती हैं। ये मीडिया लोगों में ऐसी सोच पैदा करता है कि वो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ख़रीदना पसंद करें। अच्छा, ये क्या है एलिटिस्ट कंज्यूमरिज्म? यानी ऐसा कल्चर जहाँ एक्सपेंसिव ब्रांड्स, लग्जरी लाइफस्टाइल्स और हाई स्टेटस चीज़ों को सक्सेस की निशानी बनाकर दिखाया जाए, ठीक है। यानी मीडिया जो है वो लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, डिज़ाइनर वॉचेज़ और महंगी वेकेशंस और इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट करता है कि लोगों को ये लगने लगता है कि सक्सेसफुल या मॉडर्न इंसान वही है जो ये सब कुछ अफोर्ड कर सके, ठीक है, या ये सब कुछ यूज़ करे। तो इस तरह कंज्यूमरिज्म और एलिटिस्ट कल्चर को जो है वो फ़रोग़ मिलता है मीडिया की वजह से। समझ आई? ये चीज़ नए मार्केट्स खोलने और कल्चरल बैरियर्स को कम करने में भी मदद देती है। मीडिया सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने में ही मदद नहीं करता, ये आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी का सोशल, कल्चरल और सियासी स्ट्रक्चर जो है वो भी बदलता है। कई मरतबा अनइंटेंडेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी मीडिया ने ये इफ़ेक्ट्स इंटेंड नहीं किए होते, मकसद असल जो है वो मीडिया का ये नहीं होता, लेकिन उसका इफ़ेक्ट फिर भी पड़ जाता है। कमर्शलाइजेशन की वजह से मीडिया इन चीज़ों को मुतासर करता है। कमर्शलाइजेशन ऑफ द मीडिया बेसिकली क्या है? कमर्शलाइजेशन का मतलब है कि मीडिया का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिज़नेस और प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस होता जा रहा है, ना कि सिर्फ यानी जो उसका असल मकसद था कि लोगों को मालूमात पहुंचाना या एजुकेट करना, उसके बजाय अब वो जो है ना पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा लग गया है और हक़ और सच बात पहुंचाने के बजाय वो
مطلب جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں یا جو ایڈورٹائزرز ہیں ان کے، جن سے وہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں، تو بس ان کے فیور میں ہی وہ بات کریں گے، اور بس نیوز جو ہے وہ سمجھو بک رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو کمرشلائزیشن آف دی میڈیا ہے کہ بس میڈیا جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے. اب کمرشلائزیشن کی وجہ سے میڈیا ان چیزوں کو متاثر کرتا ہے، جیسے کہ انڈیویجول اور کمیونٹی کی آئیڈینٹی. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے کی اپنی اور پوری کمیونٹی کی پہچان ہمارے کلچر، ہمارے لینگویج کو افیکٹ کرتا ہے، ہمارے سیاسی پروسیسز میں حصہ لینے کی صلاحیت کو، یعنی میڈیا لوگوں کی سیاسی سوچ اور فیصلوں پر کافی اثر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے لوگ ووٹنگ یا دوسری سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا فیصلہ بھی میڈیا سے متاثر ہو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ انٹیگریٹی آف دی پبلک اسفیئر، یعنی پبلک اسفیئر کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں لوگ عوامی جو مسائل ہیں ان پر کھل کر بات اور بحث کر سکیں. اگر میڈیا صرف کمرشل فائدے کو ہی ترجیح دے گا تو عوامی مسائل کو کم اہمیت مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن اور نالج کی اویلیبلٹی، یعنی میڈیا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ لوگوں تک کس قسم کی معلومات ہمیں پہنچانی ہے اور کس انداز میں پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا افیکٹ ہو سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اور ہیومن رائٹس پر، یعنی میڈیا تعلیم، ترقی اور انسانی حقوق کے بارے میں لوگوں میں شعور بھی پیدا کر سکتا ہے. یعنی گلوبلائزیشن کے ساتھ میڈیا صرف بزنس کا ہی ذریعہ نہیں رہتا، بلکہ سوسائٹی کے سوچ، سوسائٹی کے کلچر اور رویوں کو بھی آہستہ آہستہ تبدیل کرتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، ڈومیننس آف دی TNCs بیکڈ بائی دی گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ کی حمایت سے ٹرانس نیشنل کمپنیز کا غلبہ. پچھلے 15 سالوں میں میڈیا گلوبلائزیشن پر بہت سے ہسٹوریکل، اکانومک اور سیاسی فیکٹرز نے اثر ڈالا. ان تمام فیکٹرز کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے ملکوں اور پاورفل ٹرانس نیشنل کمپنیز کا میڈیا انڈسٹری پر کافی غلبہ بڑھتا گیا. مارکیٹ کے قوانین کے مطابق جس کے پاس زیادہ ریسورسز اور طاقت ہوتی ہے اس کا اثر بھی میڈیا پر زیادہ ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اسی لیے بڑی انٹرنیشنل کمپنیز میڈیا انڈسٹری اور میڈیا سسٹم پر کافی زیادہ کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے میڈیا سینٹرلائزیشن، یعنی میڈیا کا کنٹرول چند بڑی کمپنیز کے ہاتھ میں جمع ہونا. ٹھیک ہے، میڈیا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے میڈیا کمرشل ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بزنس اورینٹڈ ہوتا جا رہا ہے. اس کا اثر صرف میڈیا تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ ڈیموکریسی پر بھی پڑتا ہے، یعنی جمہوریت پر بھی پڑتا ہے. یعنی جمہوریت صرف ایک نظریہ ہی نہیں بلکہ حکومت چلانے کے نظام کے طور پر بھی متاثر ہوتی ہے. ایکسپرٹس یہ نہیں کہتے کہ یہ تبدیلی ایک دم سے سیدھی لائن میں ہو رہی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا کا کنٹرول آہستہ آہستہ چند بڑی TNCs کے پاس جمع ہوتا جا رہا ہے. تقریباً 30 بڑی TNCs دنیا کے میڈیا پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ بڑی کمپنیز کے مالی مفادات کو اکثر بڑے ملکوں کی سیاسی طاقت بھی سپورٹ کرتی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بڑی بڑی کمپنیز کے جو انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے نا اپنے فیصلے بنانا شروع کر دیتی ہے. اس طرح یہ صرف میڈیا پر ہی نہیں بلکہ انفارمیشن اور ہمارے آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن، یعنی ہمارے نظریات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کے اندر ہو یا مختلف ریجنز اور کانٹیننٹس میں. فار ایگزامپل، اگر کسی بڑی انٹرنیشنل میڈیا کمپنی کے چینلز، نیوز ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت زیادہ مشہور ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کس خبر کو ہمیں زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے، کس طرح کا ٹاپک ہمیں زیادہ جو ہے نا اس کا ہمیں پروپیگنڈا کرنا ہے اور کس کو کم. تو اس طرح لوگوں کی سوچ اور کسی ایشو کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اچھا، ایکسپرٹس میڈیا کی ہسٹری کا بھی جائزہ لیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میڈیا کا سفر گیزٹس، پیمفلٹس اور اینلز سے شروع ہوا. اینلز وہ ہوتے ہیں جو مطلب ہسٹوریکل بکس ہوتی ہیں جن میں ہر ایک سال کے مطلب سیکوینس سے جو ہے نا ہسٹری لکھی ہوئی ہوتی ہے. پھر نیوز پیپرز آئے، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن اور آخر میں انٹرنیٹ نے میڈیا کو مزید تبدیل کر دیا. اسی کے ساتھ ایکسپرٹس گلوبل میڈیا مارکیٹ کا بھی تجزیہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بڑی میڈیا کمپنیز کس اسٹریٹجی اور فنڈنگ کے ذریعے کام کرتی ہیں. ان میں ہمارے پاس ٹائم وارنر، ڈزنی، برٹلسمین، وایاکام اور نیوز کارپوریشن جیسی کمپنیز شامل ہیں جو خاص طور پر فلم اور ٹیلی ویژن پروڈکشن میں بہت بڑی کمپنیز مانی جاتی ہیں. ان ناموں کو آپ یاد کر لیں.
یہ کمپنیز گلوبل میڈیا مارکیٹ کی ٹاپ پلیئرز ہیں۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ اربوں ڈالرز میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹائم وارنر کی انکم تقریباً $25 بلین تھی، ڈزنی کی $24 بلین، نیوز کارپوریشن کی $10 بلین۔ یہ کمپنیز اتنی طاقتور کیسے بنی؟ صرف اس لیے نہیں کہ یہ اپنی پروڈکشن اور پبلیکیشن جو ہے وہ بڑھاتی رہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے دوسری کمپنیز کو خریدا یعنی ایکوزیشن، اور کئی کمپنیز مل کر ایک بڑی کمپنی بنا دی گئی یعنی مرجرز۔ مثال کے طور پر ٹائم وارنر 1989 میں ٹائم انکارپوریٹڈ اور وارنر کمیونیکیشن انکارپوریٹڈ کو مرج کرنے سے بنی تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ دو چھوٹی کمپنیز مل کر ٹائم وارنر بنی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے میڈیا فریڈم اینڈ آبجیکٹیوٹی ڈکلائننگ، ٹھیک ہے، یعنی میڈیا کی آزادی اور آبجیکٹیوٹی غیر جانبداری کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب میڈیا شروع ہوا تھا تو اس کے کچھ بنیادی اصول تھے، جیسے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا یعنی آزادی اظہار، آزادی رائے، فریڈم آف رائٹنگ ہوگا آزادی سے لکھنا، ٹروتھفلنس یعنی سچ بولنا، ایکیوریسی یعنی درست معلومات دینا، آبجیکٹیوٹی یعنی غیر جانبداری، ان بائسڈ نیوز دینا، اور فیئر رپورٹنگ یعنی ایمانداری سے رپورٹنگ کرنا۔ لیکن آج ان اصولوں پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میڈیا میں کمرشل ویلیوز یعنی بزنس اور منافع کو سب سے زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی گئی ہے۔ جب بڑی ٹی این سیز آپس میں مرج کرتی ہیں یا دوسری کمپنیز کو خریدتی ہیں تو ان کا مقصد نئے نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا بزنس پھیلانا ہوتا ہے۔ اس بزنس کمپٹیشن کا سیدھا اثر میڈیا کے پروگرامز کے مزاج اور ان کے سٹرکچر پر پڑتا ہے۔ اسی لیے آج میڈیا زیادہ تر انٹرٹینمنٹ اور ہلکا پھلکا سا کنٹینٹ دکھانے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ میڈیا انٹرٹینمنٹ کلچر پیدا کر رہا ہے۔ سو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پروگرامز کا کوالٹی سٹینڈرڈ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور پبلک بھی آہستہ آہستہ اسی قسم کے کنٹینٹ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے۔ یعنی سوسائٹی میں کنزیومر کلچر کو کافی فروغ ملتا جا رہا ہے، جہاں لوگ علم یا سوشل ایشوز سے زیادہ انٹرٹینمنٹ اور کنزمپشن کی طرف زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اثر ان ملکوں اور ریجنز پر پڑتا ہے جو انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے حوالے سے کم ترقی یافتہ ہوں، انڈر ڈیولپڈ جو کنٹریز ہوتی ہیں۔ ایسے ملکوں کی لوکل کلچر، سیاست اور میڈیا پر امیر ملکوں کے میڈیا سسٹمز کا کافی گہرا اثر پڑتا ہے، یعنی جو انڈر ڈیولپڈ جو چھوٹے ملک ہیں ان پر جو امیر ملک ہیں ان کے میڈیا کا کافی زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو کلچر ہے اس پہ ویسٹرن کلچر کا کتنا زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ آئی ایم ایف بلیمڈ، یعنی آئی ایم ایف کو بھی اس نظام کا حصہ یا ذمہ دار قرار دیا گیا، کنزیومرزم والا۔ اچھا، دو امریکن پروفیسرز ایڈورڈ اور رابرٹ، ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا گلوبلائزیشن صرف ٹی این سیز کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی، یعنی ٹرانس نیشنل کمپنیز کی وجہ سے ہی نہیں، بلکہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف بھی اپنے کچھ پروگرامز کے ذریعے اس پروسیس کو سپورٹ کرتا ہے۔ ان کے مطابق آئی ایم ایف کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے بڑی طاقتوں اور ٹی این سیز کے لیے انڈر ڈیولپڈ یعنی کم ترقی یافتہ ملکوں کے میڈیا میں دخل اندازی کرنا یا داخل ہونا اور اپنا اثر بڑھانا کافی آسان ہو گیا ہے۔ یعنی آئی ایم ایف نے بیک کیا ہوا ہے ان بڑی بڑی کمپنیز کو، ٹھیک ہے، وہ زیادہ ریسورسز وغیرہ انہیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایک پورا نظام بن جاتا ہے۔ مارکیٹنگ، میڈیا، ٹی این سیز، آئی ایم ایف، یہ تمام مل کر نیو لبرل رولز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ نیو لبرل رولز کیا ہے؟ یعنی ایسا معاشی نظام جہاں پرائیویٹ انویسٹمنٹ یعنی نجی سرمایہ کاری کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور حکومت کی سوشل سپینڈنگ یا پبلک ویلفیئر پر جو حکومت پیسے خرچ کرتی ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے۔ تو پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نظام ان سوسائٹیز میں ہو جائے، یعنی نیو لبرل رولز ایسی سوسائٹیز میں آ جائیں جہاں پہلے سے ہی بہت زیادہ انیکوالٹی ہے، تو وہاں ان سوسائٹیز کے لیے یہ کافی جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی ملک میں پہلے ہی امیر اور غریب کا کافی فرق ہے تو امیر کمپنیز اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی اس سسٹم کی وجہ سے۔ غریب لوگوں کو تعلیم، صحت اور دوسری سہولیات سے جو ہے نا محروم رہنا پڑے گا یا انہیں کم ملیں گی، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویلفیئر والی جو ایکسپینسز ہے وہ کم کر لے گی، انیکوالٹی جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہیلپلیس میڈیا اسٹینڈرڈائزیشن، مختلف میڈیا کا ایک جیسا سٹائل اور کنٹینٹ اختیار کر لینا۔
جب دنیا بھر کا میڈیا ایک ہی جیسا کنٹینٹ اور ایک ہی جیسا انداز اختیار کرنے لگتا ہے تو ہر ملک کی اپنی کلچر اور پہچان متاثر ہو سکتا ہے۔ لوکل کلچر کی خاص باتیں، خاص فیچرز آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہیں اور ان کی جگہ کنزیومر کلچر زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، جو زیادہ اثر انداز بڑے ملکوں کا، امیر ملکوں کا یا بڑی کمپنیز کا جو میڈیا ہے وہ زیادہ اگر فیمس ہے تو ان کا جو کلچر، کنزیومر کلچر ہے وہ زیادہ لوکل کلچر پر حاوی ہو جائے گا۔ اس کا اثر جرنلزم پر بھی پڑتا ہے۔ کیسے؟ جرنلسٹ کو اکثر ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ سچ اور درست رپورٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے، دوسری طرف ان میڈیا کمپنیز کے مفادات ہوتے ہیں جہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کئی مرتبہ جرنلسٹ یہ سوچتے ہیں کہ سچ لکھیں یا کمپنی کے فائدے یا نقصان کو دیکھیں ہم۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پبلک جرنلزم کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی جس جرنلزم کا یہ فائدہ تھا کہ پبلک کے لیے بات کی جائے یا سچ بات کی جائے یا جو بڑی کمپنیز ہیں جو ان کی خامیاں ہیں ان کو کرٹیسائز وغیرہ کیا جائے، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور صرف جرنلزم صرف جو ہے وہ بڑی کمپنیز کے فائدے کی ہی بات کرتی ہے۔ اس کی جگہ ایسی جرنلزم آ جاتی ہے جہاں نیوز بھی ایک کموڈٹی بن جاتی ہے، یعنی بکنے والی چیز، بس نیوز جو ہے وہ پیسے کے لیے جو ہے نا بنائی جا رہی ہے۔ جرنلسٹ کئی مرتبہ نیوٹرل رہنے، سچ چھپانے یا کمپنی کے پریشر کے درمیان بیلنس بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح میڈیا سسٹم لوکل اور ریجنل ضروریات کے لیے کم حساس رہ جاتا ہے، یعنی میڈیا جو ہے وہ لوکل اور جو ہمارے ریجن کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے ایز سچ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، صرف بڑی کمپنیز کے فائدے کے لیے۔ نیکسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو کمباٹ دی الٹرنیٹ میڈیا، یعنی اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ الٹرنیٹیو نن پرافٹ میڈیا کو فروغ دیا جائے، یعنی ایک ایسا میڈیا ہوگا جو منافع کمانے کے بجائے پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کرے گا۔ ان سے نیشنل میڈیا کی اوتھینٹسٹی یعنی اصل پہچان اور پلورلزم یعنی مخالف نظریات یا بہت سارے نظریات اور آوازوں کی موجودگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر الٹرنیٹیو میڈیا کو مضبوط بنایا جائے تو بڑی گلوبل میڈیا کمپنیز کی مونوپلی جو ہے وہ بھی کم کی جا سکتی ہے، یعنی ان کا جو زیادہ اثر ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس کا آغاز ہمیں لوکل لیول سے کرنا چاہیے اور پھر اسے آہستہ آہستہ ہائر لیولز تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیسن نمبر 41 ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔